अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। उस वीरान हवेली के तहखाने में अजीब मंजर था। बंद तहखाने में जाने कहाँ से दूधिया रंग की रोशनी फूट रही थी और नागों का जोड़ा अपने फन फैलाए एक दूसरे से जोबन की हालत में लिपट रहे थे। उस पूरी हवेली में और ख़ास तौर पर बाकी तहखानों में भी अंधेरा फैला था, लेकिन इस तहखाने में हैरान कुन मंजर था। अगर कोई देख लेता तो शॉक्ड रह जाता। इस हवेली के बाहर कुछ आदमी हैवी मशीनरी लिए खड़े थे, जैसे कि यकीनन वो इस पुरानी हवेली को उखाड़ने का काम लेना चाहते थे। उन आदमियों में एक 3 पीस सूट वाला आदमी भी था, जिसके साथ ही एक आदमी दोनों हाथों में रजिस्टर उठाए खड़ा उससे बातें कर रहा था। कुछ देर वो आपस में बहस करते रहे और फिर जैसे कि 3 पीस सूट वाले ने उस हवेली की तरफ देखते हुए सर को हाँ में हिलाया, तो रजिस्टर वाले आदमी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट खेलने लगी जैसे कि उसने कोई मुश्किल मरहला जीत लिया हो। वो जल्दी से मशीनरी के पास पहुंचा जहां उसके ऑपरेटर्स खड़े थे और उन्हें हवेली की तरफ इशारे करके समझाने लगे। नाग नागन अपने आप में मगन खूब मस्ती में थे कि अचानक हवेली गड़गड़ाहट की आवाज़ों से हिलने लगी। तहखाने की छत पर हवेली का ऊपरी मलबा गिरने लगा, जिसकी ज़ोरदार आवाज़ों ने उन्हें होश दिलाया। फिर वो एक दूसरे से अलग हुए और तहखाने की छत की तरफ देखने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए तहखाने के कोने में चले गए और फिर कुछ देर बाद तहखाने की छत भी गिरने लगी। दोनों ही एक दूसरे को भूलकर इधर उधर कोने खुदरों में छुपने लगे। बुलडोज़र हवेली को मलियामेट कर रहा था और दूसरी तरफ मलबा उठाने वाली मशीन मलबा उठाकर ट्रॉलर में डाल रही थी। उसी मलबे में नागन भी ट्रॉलर में चली गई। नाग, जो कि हवेली के अखाड़ पछाड़ से बदहवास होकर पहले तो कोने खुदरों में छुपने की कोशिश करता रहा, फिर चूंकि पूरी हवेली को गिराया जा रहा था, उसे कहीं जाए पनाह नहीं मिली थी, तो वो उधर से निकलकर साथ ही रिहायशी कॉलोनी में घुसता चला गया। फैज़ान और कासिम दोनों चचा ताया के बेटे थे। दोनों ही एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। जुमे का दिन था, इसीलिए उन्हें जल्दी छुट्टी हो गई। वो दोनों जुमे की नमाज अदा करके साथ ही अपने घर की तरफ मार्च कर रहे थे। उन दोनों के घर एक ही गली में थे। दोनों कॉलोनी में बातें करते दाखिल हुए तो उनकी नज़र उस पुरानी हवेली के कचरे की तरफ गई। क्योंकि हवेली को गिरा दिया गया था और अब मलबा उठाया जा रहा था, तो कासिम ने तजस्सुस से पूछा, फैज़ान, ये क्या होने जा रहा है? क्या बताऊं यार, मौज़िम साहब की तो ख्वाहिश थी कि इस हवेली की जगह बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाए, लेकिन उनका बेटा यहाँ प्लाजा बनाना चाहता है। दोनों ही अफसुर्दा होकर एक दूसरे को सलाम करके अपने अपने घरों को चल दिए। फैज़ान जब घर में दाखिल हुआ तो उसके तीनों बच्चे सामने ही सहन में क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखते ही तीनों अब्बू अब्बू करने लगे। अब्बू, अभी अम्मी खाना तैयार कर रही हैं, इतने में आप हमारे साथ खेलें ना प्लीज़। अच्छा, तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। फैज़ान पहले अपने अब्बू के पास गया, जो कि कमरे में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। फिर उधर से कुछ किचन की सूरत हाल देखकर बच्चों के पास सहन में चला आया और खुद से ही फूलों की क्यारी के पास खड़ा हो गया। मैं भी खेल में अब हूँ, उसने ताली बजाकर बच्चों को कहा। उसका छोटा बेटा बैटिंग कर रहा था। बड़े बेटे ने जब बॉल कराई तो छोटे बेटे ने एक शॉट लगाई और गेंद फूलों की क्यारी में चली गई। बेटी भागती हुई गेंद उठाने के लिए लपकी कि अचानक एक जोरदार फुनकार सुनाई दी, जिसे सुनते ही फैज़ान, जो कि उस क्यारी से कुछ ही फासले पर खड़ा था, उछल पड़ा। उसने अपनी बेटी को उठाया और पीछे ले आया। तीनों बच्चे सहम गए। बाप के इशारे पर तीनों ही बरामदे में भाग गए। फैज़ान के चेहरे पर तशवीश थी, क्योंकि उसके जहन में उस फुनकार ने हलचल मचा दी। 3 साल पहले वो अपने छोटे भाई के साथ घर की तरफ आ रहा था कि उस पुरानी हवेली के पास से गुजरते हुए उन दोनों को ऐसी ही फुनकार सुनाई दी थी, जो कि हवेली की उगी हुई झाड़ियों के पास से ही आ रही थी। अचानक ही उसमें से एक बड़ा सा नाग निकला। फैज़ान ने जल्दी से दीवार के साथ पड़ी एक ईंट उठाई, लेकिन इतनी देर में सांप उसके छोटे भाई को डसकर गायब हो चुका था। दीवार में बने एक सुराख में दाखिल होते देखकर फैज़ान ने उसको ईंट मारी, जो कि नाग की दुम पर जोर से लगी तो वो तिलमिलाया, क्योंकि दुम का सिरा कट गया, लेकिन नाग सुराख में दाखिल हो गया। फैज़ान ने तवज्जो जब अपने भाई पर की तो वो ज़मीन पर पड़ा मचल रहा था। उसका जिस्म नीला हो गया था और उसके मुंह से झाग बह रहा था। छोटा भाई तो बच न सका। उस नाग को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो ना मिला। आज 3 साल बाद फिर फैज़ान ने वही फुनकार सुनी थी।
اس نے فٹافٹ ایک وکٹ اکھاڑ کر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ آج تو بچ کر نہیں جا سکتا، غصے میں اس کے منہ سے نکلا اور وہ وکٹ کی نوک سے پھولوں کو ہٹا کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک کیاری سے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ بڑا سا ناگ پھن پھیلائے اچھل کر فیضان پر حملہ آور ہوا۔ فیضان نے وکٹ زور سے گھمائی، ناگ کو اس کی لپیٹ میں لے کر ایک طرف اس نے پلاٹ میں پھینک دی۔ اسی وقت قاسم گھر میں داخل ہوا جو کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کی نیت سے آیا تھا۔ اس نے بھی ناگ کو دیکھ کر ایک وکٹ اٹھا لی۔ قاسم، یہ وہی ناگ ہے جس نے ناصر کو ڈسا تھا۔ فیضان نے اس ناگ کو پہچان لیا۔ ناگ ان سے کچھ ہی فاصلے پہ دم کے سہارے پلاٹ میں کھڑا ہونے لگا۔ بچوں کے منہ سے تو چیخیں نکل گئیں۔ ناگ پھنکارنے لگا۔ اس کی پھنکار کی آوازیں ایسی تھیں جیسے کہ کوئی اتھرا بیل ناک سے شو شو کی آواز نکالتا ہے۔ وہ پھن پھیلائے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بچوں کی چیخوں، سانپ کی پھنکار سن کر فیضان کے والد اندر سے باہر نکلے۔ انہوں نے جب اتنے بڑے ناگ کو یوں اپنے بیٹے اور بھتیجے کے سامنے دشمن بنے کھڑے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے برآمدے میں ادھر ادھر دیکھا تو ان کی نظر جالی دار کپڑے پر پڑی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس کپڑے کو دیوار کے ساتھ لگی ہک میں سے نکالا اور محتاط لیکن تیز قدموں سے فیضان اور قاسم کی طرف بڑھے۔ بیٹا، جب میں آواز دوں تو اس پر پل پڑنا، انہوں نے چلتے چلتے فیضان اور قاسم سے کہا، اور پھر انہوں نے منہ سے ایک سیٹی جیسی آواز نکالی اور جالی دار کپڑا سانپ کی طرف پوری قوت سے پھینکا۔ سانپ نے اس سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ہوا میں اچھل کر اس کپڑے کو ڈنگ مارنے کی کوشش کی۔ ادھر اس نے کپڑے میں منہ ڈالا، ادھر فیضان کے ابو کے منہ سے نکلا، مارو۔ فیضان اور قاسم تو ایک دم سانپ پر چڑھ دوڑے۔ فیضان نے پوری قوت سے وکٹ سے ناگ کے سر کو نشانہ بنایا۔ قاسم نے بھی اس کی تقلید کی۔ ناگ بل کھا کر رہ گیا۔ اس کے دانت کپڑے کے جالی دار خانوں میں اٹک گئے تھے۔ ناگ کے منہ سے شو شو کی خطرناک آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن فیضان اور قاسم اسے اس وقت تک مارتے رہے جب تک وہ مر نہ گیا۔ ناگ کپڑے کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ فیضان کے ابو ان دونوں کے پاس آ گئے۔ اس کی آنکھوں کو خوب مس کرو، کہتے ہیں کہ ناگ کی آنکھوں میں اسے مارنے والے کا عکس رہ جاتا ہے اور اس کی ناگن اس عکس کے ذریعے اس مارنے والے تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے اپنے ناگ کو مارنے کا انتقام لیتی ہے۔ یہ بات سن کر فیضان تو کانپ کر رہ گیا، جبکہ قاسم نے اس بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا، اچھا تایا ابو، پھر تو اس کی آنکھوں میں غور سے جھانکنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے ناگ کو وکٹ سے ہلایا تو وہ ہلکا سا سر اٹھا کر رہ گیا۔ قاسم نے اس کے سر کے سامنے اپنا چہرہ لہرایا۔ خوب غور سے دیکھ لے مجھے، بدماشوں کی طرح کہکا اس کے منہ سے نکلا۔ اس بات سے اس کے تایا کچھ ناراض ہوئے۔ تایا جی مذاق کر رہا تھا۔ قاسم نے ان کا منہ دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، بیٹا بڑوں کی باتوں کو سمجھنے کی عادت ڈالو، ایسے مذاق میں نہیں اڑاتے ان کی باتوں کو۔ اب اس سانپ کو اٹھاؤ اور ویرانے میں جا کر گھڑا کھود کر دبا دو۔ قاسم نے شرمندہ ہو کر اس سانپ کو اسی جالی دار کپڑے میں لپیٹا اور وکٹوں کی مدد سے اس کو اٹھا کر ویرانے میں لے جا کر پرانی حویلی میں ہی ایک جگہ گھڑا کھود کر دبا دیا۔ فیضان کے والد اب بھی مطمئن نہ تھے۔ انہوں نے دوسرے دن قاسم اور فیضان کو اپنے ساتھ لیا اور تھوڑے دور ایک کچی بستی میں بسنے والے بزرگ مبارک شاہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے پوری بات سنی۔ مبارک شاہ کہنے لگے، یہ باتیں تو ہم نے بھی سن رکھی ہیں، لیکن یہ بات کنفرم نہیں، پھر بھی ہم تعویذ لکھ دیتے ہیں۔ دونوں صاحبزادوں کے گلے میں ان تعویذوں کو ڈال دیں، ساتھ میں پانی دم کر کے دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سانپ کو کہاں دفنایا ہے؟ شاہ صاحب نے بات کرتے کرتے پوچھا۔ جی، اس پرانی حویلی کے پاس جسے گرایا جا رہا ہے، قاسم نے ادب سے جواب دیا۔ تو بس اس جگہ پر دم کیا ہوا پانی ڈال دینا اور احتیاط کرنی ہے کہ یہ تعویذ آپ دونوں کے جسم سے علیحدہ نہ ہو۔ فیضان کے والد نے شاہ صاحب سے اجازت لی اور وہ تینوں وہاں سے اٹھ آئے۔ فیضان اندر سے تو خوب ڈرا ہوا تھا، لیکن قاسم پر تو جیسے اس بات کا اثر تک نہ تھا۔ ارے میں تھک گیا ہوں بیٹا، اور اس جگہ جہاں سانپ دفنایا ہے مکمل پانی ڈال دینا، دیکھنا کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ فیضان نے اپنے والد کو گھر تک چھوڑا اور پھر قاسم اور فیضان دونوں اس جگہ تک پہنچے جہاں اس ناگ کے مردہ جسم کو دفنایا گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ انہیں وہ جگہ تلاش کرنے میں دشواری تو ہوئی، لیکن جگہ مل گئی۔ پھر اس دم کیے ہوئے پانی کا زمین پر خوب چھڑکاؤ کر دیا گیا۔ فیضان، تم کیا کہتے ہو؟ واقعی یہ ناگن کی انتقام لینے والی بات حقیقت ہوگی؟ دیکھو یار، جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہے نا۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گھر کی طرف چل دیے۔ ایک درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے انہیں کوئی چھپ کر دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دونوں بے خبر اس کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔
حویلی کا کچرا جب دور ایک میدان میں پھینکا گیا تو اس کچرے سے فوراً ہی ناگن نکل کر بچتی بچاتی ایک سمت تیزی سے گھاس اور درختوں وغیرہ کے اندر سے ہوتی ہوئی اس پرانی حویلی کی سمت رینگنے لگی۔ آخر وہ ایک لمبے سفر کے بعد اس متروک حویلی کی جگہ تک پہنچ گئی اور ایک کیکر کے درخت میں چھپ کر اس خالی جگہ کو گھور رہی تھی۔ اچانک وہ ہوا میں کچھ سونگھنے لگی۔ سر کو گھماتے ہوئے اس نے نظریں کالونی کی طرف فکس کر دیں اور پھر سر کو زمین پر رکھ کر کالونی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تھوڑا تھوڑا رینگنے کے بعد سر اٹھا کر ہوا میں کچھ سونگھتی اور پھر رینگتے ہوئے وہ فیضان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اچانک وہ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے اس کیاری تک پہنچی جہاں سے ناگ نے فیضان پر حملہ کیا تھا۔ پھر وہاں سے سونگھتے ہوئے پلاٹ میں اس جگہ پہنچی جہاں ناگ کو مارا گیا تھا۔ اس کا پھن غصے سے چوڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے بہت خطرناک سسکاریاں نکلنے لگیں۔ وہ اس گھاس پہ لوٹ پوٹ ہونے لگی جس گھاس پر اس کے ناگ کا خون تھا۔ اچانک وہ گھر کے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ وہاں سے نکل کر وہ اس جگہ کے قریب پہنچ گئی جہاں ناگ کو مارنے کے بعد زمین میں دفنایا گیا تھا، لیکن اس جگہ سے وہ کچھ فاصلے پر ہی رک گئی جیسے کہ تذبذب میں پڑ گئی ہو۔ اس نے ہوا میں سر اٹھا کے سونگھنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ بائیں طرف جہاں حویلی کی ایک ادڑی ہوئی دیوار تھی رینگنے لگی۔ دیوار کے ساتھ ہی ناگ کا مردہ خون آلود جسم پڑا تھا۔ ناگن اس سے لپٹ گئی اور سر سے اس کو زور زور سے ہلانے لگی، شاید اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑا حیران کن اور خطرناک منظر تھا۔ فیضان صبح کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے قاسم کی بیوی کی کال آ گئی۔ فیضان بھائی جلدی پہنچے، قاسم کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ روتے ہوئے اس کے منہ سے آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ فیضان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا ذہن اسی ناگن کی طرف چلا گیا جس کے ناگ کو ان دونوں نے مل کر مارا تھا، لیکن یہ وقت کچھ سوچنے کا نہ تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچا۔ قاسم کی بیوی نے ایمبولینس منگوا لی تھی۔ قاسم کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکا۔ اس کے گھر کوہرام مچ گیا اور فیضان کے دل میں بھی کوہرام مچا ہوا تھا۔ غسل دیتے ہوئے فیضان نے قاسم کے دونوں بازو دیکھے مگر اس میں تعویذ نظر نہ آیا۔ بہت ہی سوگوار ماحول میں قاسم کا جنازہ اٹھایا گیا۔ فیضان جنازہ پڑھتے ہوئے اس کے بعد دفن کرتے ہوئے بھی خاصا اداس اور پریشان رہا۔ شام کو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ دوبارہ مبارک شاہ صاحب کے پاس چلے گئے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ شاہ صاحب اسے پھر سے پانی دم کر کے دیں اور تعویذ بھی اس کے باقی گھر والوں کے لیے بنا دیں تاکہ اس ناگن سے ساری فیملی محفوظ ہو سکے۔ شاہ صاحب نے اسے تعویذ بنا کر دیے، ساتھ ہی پانی پر دم کر کے دیا جو کہ دونوں گھروں کے چاروں طرف چھڑکنا تھا۔ اس کے باوجود بھی فیضان خوب ڈرا ہوا تھا۔ شام کی نماز ادا کر کے وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کے بچے گیٹ سے کچھ فاصلے پر ڈرے سہمے اسے نظر آئے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ کیا ہوا میرے بچوں، ایسے کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ ابو وہ دیکھیں، اسی طرح کا سانپ جیسا کہ آپ نے مارا تھا، اس کے بچوں نے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ فیضان نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، اس کا تو دماغ سن ہونے لگا۔ کھلے ہوئے گیٹ سے سامنے پھولوں کے اندر سے جھانکتی ناگن اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے تو چکر آنے لگے۔ اپنے بچوں کو ساتھ لپٹا کر وہ بہت مشکل سے اندر آیا۔ اس کی بیوی اور والد کو بھی ناگن کے بارے میں خبر مل چکی تھی۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے اداس اور پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فیضان سوچ رہا تھا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے دم کیا ہوا پانی گھر کے چاروں طرف اچھی طرح چھڑک دیا تھا۔ پر ابو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر یہ بات سچ ہے کہ ناگ کی آنکھوں میں عکس دیکھ کر ناگن بدلہ لینے پر تلی ہوئی ہے، لیکن اس نے ناگ کو کیسے دیکھا؟ وہ تو ہم دونوں نے زمین میں دبایا تھا۔ فیضان نے پھر اپنے باپ سے اجازت لی اور اس ویرانے کی طرف ڈرتے ڈرتے چل دیا جہاں اس نے ناگ کا مردہ جسم دفنایا تھا۔ وہ پورا راستہ ڈرتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھتا رہا۔ ہلکی سی کھٹک بھی ہوتی تو وہ اچھل جاتا۔ جب وہ اس ویرانے کے پاس پہنچا تو وہ جگہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، کیونکہ گڑھا کسی نے دوبارہ کھود کر ناگ کا جسم نکال لیا تھا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا کہ ناگ ناگن کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ سچی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چھانے لگا۔ رات چاندنی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے عین پیچھے کوئی گھات لگائے کھڑا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹنے لگا۔ اسی وقت شور کی آواز سے اس کے سر سے کوئی چیز ٹکرائی اور وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اسے سر میں تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دو آدمیوں نے اسے بری طرح سے جکڑ کر رسیوں کی مدد سے باندھ دیا۔ کسی نے بڑی بے دردی سے اس کے کندھے سے تعویذ کھینچ لیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ کر سکا۔
اسے جلدی سے اس اونچی جگہ پر لٹا دو، ناگن یہیں کہیں ہے۔ ایک آدمی نے اس کو پکڑے دونوں آدمیوں سے کہا۔ فیضان سر اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اسی لیے فیضان نے اسے پہچان لیا۔ وہ آدمی بابا مبارک شاہ کا خادم تھا۔ فیضان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ فیضان کو ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے دونوں آدمی ایک ٹیلے تک لے گئے اور اس کے اوپر لٹا کر دونوں طرف لکڑی کے کھونٹے گاڑ کر اس کی رسیاں باندھ دیں تاکہ وہ ٹیلے سے گر نہ جائے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تمہارے ساتھ؟ مجھے بس وہ ناگن چاہیے۔ آیا تو میں اس علاقے میں جوڑے کے لیے تھا، لیکن ناگ کو تم لوگوں نے مار دیا۔ میں نے تمہاری باتوں کا یقین نہ کیا، کیونکہ یہ ناگ اور ناگن اتنی آسانی سے مرنے والے نہ تھے۔ اصل میں یہ جنات تھے جنہوں نے ناگ اور ناگن کا روپ دھارا ہوا تھا۔ میں ان دونوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ بابا کے آستانے پر تم لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ تم لوگوں نے ناگ کو مار کر اسے پرانی حویلی میں دفنا دیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس رات تم دونوں کا پیچھا کیا، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا کہ وہ ناگ واقعی تم لوگوں کے ہاتھوں مر چکا تھا۔ اب میں اس ناگن کو پکڑنے کے بارے میں سوچنے لگا، اسی لیے اس ناگ کے مردہ جسم کو میں نے ہی باہر سامنے رہنے دیا، جس کی وجہ سے تمہارا کزن مرا۔ بس مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ ناگن میرے قبضے میں ہوتی اور تمہارا کزن بھی زندہ ہوتا۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، لیکن آج تو میں اسے پکڑ کر ہی رہوں گا۔ وہ اسی علاقے میں ہے اور تم سے اپنے ناگ کا بدلہ لینے ضرور آئے گی۔ جتنی دیر وہ فیضان سے باتیں کرتا رہا، اس کے آدمی درختوں کے درمیان رسیاں باندھتے رہے۔ فیضان کے اندر اس کی باتیں سن کر سنسنی پھیل گئی، اور پھر جب اس رسیوں کی مدد سے ان لوگوں نے فیضان کے عین اوپر ایک جال باندھا تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ اب ان کا مقصد سمجھا تھا۔ تعویذ اس کے بازو سے اتار لیا گیا تھا تاکہ ناگن فیضان کی بو سونگھتے ہوئے اسے ڈسنے آئے تو وہ لوگ اس پر جال کو گرا دے۔ فیضان کو اندیشہ ہونے لگا کہ اگر جال ڈالنے سے پہلے ناگن نے اسے ڈس لیا تو پھر کیا ہوگا، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ ناگن سے بچ گیا تو یہ لوگ اسے کہیں مار نہ دیں۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے نجات کے لیے دعا کرنے لگا۔ اچانک ان آدمیوں کے درختوں پر غائب ہوتے ہی فیضان کو پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر سے کانپنے لگا۔ پہلی پھنکار سر کے پیچھے سے تھی، پھر ٹانگوں کی طرف سے دائیں بائیں ناگن اس کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ شاید اسے بھی خطرے کا احساس تھا، لیکن وہ اپنے ناگ کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی۔ اس کی پھنکاریں سن کر فیضان کا دماغ معاف ہونے لگا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنے قریب ناگن کی سنسناہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ زور لگا کر اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بہت ہی مضبوطی سے بندھی تھیں۔ ناگن کے رینگنے کی سرسراتی آواز عین اس کے سر کے اوپر آ رکی۔ ناگن نے بہت صبر کیا اور اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فیضان کو ڈستی جال اس کے اوپر آ گرا۔ ناگن اس کے اندر پھنس کر رہ گئی۔ فیضان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک دشمن سے تو نجات ملی، اب دوسرا کیا کرتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ ناگن اس کے سر کے پیچھے ہی پھو پھو کر رہی تھی، لیکن جال کے اندر سے اس کا نکلنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ بالکل تاریخ خانوں والا جال تھا۔ ان آدمیوں نے درختوں سے چھلانگیں لگائیں اور ناگن کو جال سمیت لپیٹ لیا۔ اس کے بعد وہ فیضان کے اوپر آ کھڑے ہوئے۔ یارو، اس نے ہمیں ناگن تو پکڑوا دی، لیکن ناگ کو مار کر اس نے جو ہمارا نقصان کیا ہے، اس کی کچھ تو سزا اسے ملنی چاہیے۔ شاہ صاحب کے خادم نے فیضان کو ایک ٹھڈا مارتے ہوئے کہا۔ فیضان کے منہ سے درد بھری آواز نکلی۔ اب اس کے ساتھ دوسرے بھی فیضان کو مارنے کے لیے شامل ہو چکے تھے۔ ناگن کو انہوں نے ایک پٹاری میں بند کر دیا تھا جو ان میں سے ایک نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے جوش میں آ کر فیضان کو پورے زور سے لات مارنے کی کوشش کی تو اس کا پیر رپٹ گیا اور وہ سر کے بل حویلی کے اکٹھے ہوئے کچرے پر گرا۔ اس کے ہاتھ سے پٹاری چھوٹ کر گری اور اس کا ڈھکن کھل گیا۔ ناگن ایک پھنکار کے ساتھ باہر نکلی، اس کے آدمی کے ماتھے پہ ڈس لیا تو اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ ناگن کی پھنکار اور اس آدمی کی چیخ سن کر فیضان کو مارنے والے دونوں آدمیوں کی تو سٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے پلٹ کر ادھر دیکھا۔ ان کے عین سامنے ناگن اپنی دم پر کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگنے کے لیے پر توڑنے لگے، لیکن ایک کو ناگن نے چھاپ لیا۔ اس کے جسم کے گرد اپنے آپ کو لپٹا کر بل دینے لگی۔ اس آدمی کی فلک شگاف چیخیں ماحول کو لرزانے لگیں۔ شاہ صاحب کا خادم تو بھاگ اٹھا اور ٹھیک اسی وقت فیضان کے والد اس کو آوازیں دیتے وہاں آ پہنچے، کیونکہ فیضان کو گھر سے نکلے کافی دیر ہو گئی تھی تو والد صاحب کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں ناگن فیضان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔
اسی لیے انہوں نے جب وہاں کی صورتحال دیکھی تو پریشان ہو گئے، لیکن بدحواس نہ ہوئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل جس میں دم کیا ہوا پانی تھا، بوتل کا ڈھکن کھولا اور اللہ کا نام لے کر اس آدمی کو جکڑے ناگن پر جلدی جلدی ڈالنے لگے، لیکن ان کا پانی ناگن کے اوپر پڑنے سے پہلے ہی ناگن نے جکڑے ہوئے آدمی کو بری طرح سے ڈس لیا۔ ڈسنے کے بعد دم کیا ہوا پانی تو ناگن کو شرابور کر چکا تھا، تو ناگن بری طرح پھنکارنے لگی۔ فیضان کے والد اس کے اوپر مسلسل پانی ڈالتے رہے اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی اور چاروں کل کا ورد بھی کرتے رہے۔ ناگن نے اس آدمی کو چھوڑا، زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آگ لگ گئی۔ ناگن کی سسکاریاں اور پھنکاریں فیضان اور اس کے والد کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ آخر وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ فیضان نے اپنے باپ کو شاہ صاحب کے خادم کے بارے میں تمام باتیں بتائیں اور کہا کہ در حقیقت یہ ناگوں کا جوڑا جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جن کو شاہ صاحب کا خادم اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ صاحب کے گھر میں ساری باتیں سن کر یہ اس دن سے ہماری گھات میں لگا ہوا تھا۔ خیر، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اس ناگن کے خاتمے کے بعد دونوں باپ بیٹا خوشی خوشی گھر کی طرف قدم بڑھانے لگے۔